Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing great. Welcome back to the series in which we decode Dawn editorials and also we learn vocabulary. Okay. So before we start, yesterday we received a great response. Even before yesterday, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया दोनों वीडियोस पे. आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और वीडियोस और बनाने का भी कहा. एंड डेफिनेटली विल मेक मोर वीडियोस. हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप टिल एग्ज़ाम डॉन एडिटोरियल्स को मिस ना करें. लेकिन यहाँ तो हम कर सकते हैं एक दो एडिटोरियल्स को एक्सप्लेन. अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को भी पढ़ सकें तो प्लीज़ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें. हमारी कम्युनिटी का लिंक हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ऐड होता है. अगर आप वो कमेंट सेक्शन में मांगते हैं तो आपको वो जो है लिंक अटैच कर दिया जाता है. उसको क्लिक करें और कम्युनिटी का पार्ट बने. वहाँ से आपकी जो लर्निंग होगी ना वो बहुत बेहतरीन होगी बिकॉज दिस इज़ ओनली अबाउट डॉन एडिटोरियल्स. बट इन आवर व्हाट्सएप चैनल हमारी कम्युनिटी में बेसिकली तमाम तर इन्फॉर्मेशन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है ना मिल जाएगी. ठीक है जी. चलें स्टार्ट करते हैं. सो आज जो हमने एडिटोरियल अपना पिक किया है, ओपिनियन पिक किया है, वो बेसिकली आरफा नूर जो हैं उन्होंने लिखा है. शी इज़ अ जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा लिखती हैं. आपने कभी विमेन रिलेटेड कंटेंट में कोट करना हो तो आरफा नूर को कर सकते हैं. और आज उन्होंने इकोनॉमी और बेसिकली बजट पे बात की है. So basically this is a criticism, a debate on budget. हमें पता है पाकिस्तान का बजट आया है और सारे न्यूज़ चैनल्स पे तमाम तर सोशल मीडिया पे बजट से रिलेटेड बात हो रही है. आरफा नूर जो है ना वो बेसिकली इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करें, देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म क्रिएट किया है. अब ये क्रिटिसिज्म बेसिकली आपका क्रिटिकल एनालिसिस है ऑन द बजट कि वो ठीक है नहीं ठीक, क्या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इसमें कितनी एक सदाकत है. ठीक है जी, ये देख लेते हैं एक नज़र. So we'll start with the first paragraph. The budget is here and the government has really looked happier. For a change, the budget's related press conferences were held by confident ministers eager to answer questions, and they also pointed out that the petrol levy had not been increased. अच्छा, अब हुआ ये है कि जब बजट प्रेजेंट किया गया है तो द गवर्नमेंट ऑफिशल्स एंड द मिनिस्टर्स हु प्रेजेंटेड इट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने बहुत अच्छा बजट प्रेजेंट किया है. इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई ही प्रैक्टिकली इसका आवाम को कोई फ़ायदा होगा या इट्स जस्ट स्पेकुलेशंस या इट्स जस्ट ब्रैगिंग अबाउट द बजट कि उसके अंदर बस हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है. लेकिन क्या हमें ऑन ग्राउंड वो इंप्रूवमेंट, सिविलियंस को वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. ठीक है. इसमें वो क्लेम करते हैं, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो बेसिकली ये कि हमने पेट्रोल पे लेवी नहीं लगाए जो कि एक्सपेक्टेड था कि लगेंगे, टैक्स लगेगा. ठीक है, एक ये चीज़ हो गई. एंड दूसरी चीज़ ये कि देयर इज़ अ रिडक्शन इन इनकम टैक्स रेट्स फॉर द सैलरीड क्लास. इनकम टैक्स पे भी जो है रिडक्शन आई है. ठीक है जी. हम देख लेते हैं कि मेन आइडिया बेसिकली इसके अंदर यही है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना बजट प्रेजेंट कर रही थी. ठीक है. और उसमें इकोनॉमिक रिलीफ की बात कर रहे थे, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट मीडिया डायनामिक्स की बात हो रही है. ठीक है. लेकिन जो ऑथर है उनका क्या पर्सपेक्टिव है, शी सेज दैट ये बड़ा एक रेयर कॉन्फिडेंस है, बजट के टाइम पे अक्सर नहीं देखने को मिलता. ठीक है. ये ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है? क्या इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत फ्लरिश कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? एंड दिस optimistic mode contrasts sharply with the prior year of heavy taxation. What she's trying to say is कि ये basically कोई कामयाबी नहीं है. इसकी वजह ये है कि पिछले साल हमारे हालात इतने बुरे थे इकनॉमिकली कि अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रही है. हमारे एक पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड आया लेवी. ठीक है. इसका बेसिकली मतलब ये होता है इफ एन ऑफिशियल इम्पोज सम टैक्स दैट कैन नॉट बी एग्जाम्प्टेड. लाइक आप पे लागू हो गया पेट्रोल पे, वो टैक्स लगेगा ही लगेगा और आपको वो देना पड़ेगा. ठीक है ना. आप उसको यू कैनॉट एस्केप दैट, राइट. तो ये एक टैक्स होता है. ठीक है जी. इसको जो आप गवर्नमेंट वसूल करती है और इसका एंटोनम हो जाएगा सब्सिडी जो आपको वो रिलीफ प्रोवाइड करती है. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं क्या कहती हैं आरफा नूर. वो कहती हैं कि इंडीड द एक्सपेक्टेशंस वर सो low thanks to the previous year of heavy taxation that critics and commentators are conceding that the government has been able to carve out fiscal space for some concession in the budget exercise. वो ये कह रही हैं कि जो कमेंटेटर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया बिकॉज उन्होंने वो स्पेस जनरेट कर ली है, कंसेशन प्रोवाइड किया है. ऑल्दो कि हम IMF की कंपल्शंस हैं हम पे, ऑल्दो कि हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबली बड़ी ख़राब है, बावजूद इसके गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा सा स्पेस जनरेट किया. दिस इज़ व्हाट द कमेंटेटर्स एज वेल एज द क्रिटिक्स आर सेइंग. तो ये एक चीज़ वो हाईलाइट कर रही हैं. ठीक है जी. एंड इसके अंदर एक वर्ड आया फिस्कल.
بیسیکلی the word is fiscal year, fiscal space اس طرح یوز ہوتا ہے, لیکن fiscal کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی relating to government revenues, especially taxes and public expenditures. جو گورنمنٹ کے خزانے پہ جو بوجھ پڑتا ہے یا جو وہ خرچے کرتی ہیں یا جو ان کا ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں فسکل. اور جو فسکل اسپیس ہوتی ہے نا, لائک وی ہیو in the context we have read کے able to carve out fiscal space for concession, انہوں نے وہ اسپیس جنریٹ کر لیا جس میں وہ عوام کو کنسیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ بٹ ڈسپائٹ دا گڈ نیوز, یہ گڈ نیوز ہے کہ ہم نے فسکل اسپیس جنریٹ کی ہے, ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے, دا بجٹ ایون ان اٹس کرنٹ شیپ میکس اٹ کلیئر the government like its predecessors has continued with some of the bad habits. شی سینگ کہ کچھ ایسی بیڈ ہیبٹس ہیں جو اس گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو کی ہیں. وہ کیا ہیں ان کو دیکھ لیتے ایک نظر. نمبر 1 جو مینشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ they are still investing in the real estate. اس چیز پہ ہر سال ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ہر سال گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو کنسیشن پرووائڈ کر دیتی ہے, اور اس کا نقصان عوام کو کیسے ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. اس کا تھوڑا سا سینیریو بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کیا بیسیکلی ڈائنامکس ہیں ریلیٹڈ ٹو دا ریئل اسٹیٹ, کیوں عوام یا پھر جو ہے وہ اکانومسٹ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو, اور گورنمنٹ کا کیا انٹرسٹ آتا ہے اس کے اندر, یہ دیکھتے ہیں اس کو بھی. ونس اگین دا ریئل اسٹیٹ ہیز ایمرج ایز اے سیکٹر وچ ول گیٹ کنسیشن ٹو پرووائڈ اے کک ٹو دا اکانومی کو کک پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس ایریا کو, اس ڈومین کو جو ہے وہ ریلیکسیشن پرووائڈ کی ہے. اینڈ اٹ از فیسنیٹنگ ہاؤ ان موسٹ آئیوری ٹاور ڈسکشن ریئل اسٹیٹ از اے big bad villain in Pakistan's economy. اچھا جی, اب جو اکانومسٹ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے big bad villain. اب بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایک بجٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو اس نے اس بجٹ کے ریپرکشنز یا ریزلٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, سے فار ایگزامپل اٹس کنسٹرکشنس کو کنسیشن ہوتا ہے, ٹیکس کم ہو جاتے ہیں, ریلیف مل رہا ہوتا ہے, اور اس سے جڑی باقی ساری کمپنیز لائک اراؤنڈ 40 کمپنیز 40 انڈسٹریز آر ریلیٹڈ ٹو اٹ. جب سب کو کنسیشن ملتا ہے تو ایک فلو آف منی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اوکے جابس آ گئی ہیں, امپلائمنٹ ہے, لیبر ورک جو ہے وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ لیبر کے پاس اکانومی جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گی, پیسہ سرکولیٹ کرے گا. لیکن کیا اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ ہے؟ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں, وہ کنسٹرکشن میں انویسٹ کر دیتے ہیں, بٹ دین وہ اس پیسے کو وہاں پہ وہ پیسہ منجمد ہو جاتا ہے, لائک اٹس ناٹ it's just used over there and it doesn't generate any benefit in a longer term. تو یہ ایک اکنامک گروتھ تو بوسٹ تو شو کرتا ہے, لیکن کیا یہ ایک سسٹینیبل انویسٹمنٹ ہے یا کیا یہ ایک سسٹینیبل پالیسی ہے ٹو انویسٹ ان دا ریئل اسٹیٹ؟ دا آنسر از نو. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آپ اگر کسی اور چیز میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں تو پیسہ جو ہے مسلسل سرکولیٹ کرتا رہتا ہے, لیکن یہاں پہ پیسہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں فیوریٹزم بھی آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ انڈسٹریز کو فیوریٹزم ملتا ہے, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا, اکانومسٹ دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے گڈ انویسٹمنٹ یا دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے گڈ پالیسی. ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے ورڈ بڑا اچھا پڑھا ہے یہاں پہ, ایڈیم کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے, آئیوری ٹاور. کسی بھی ایسی ڈسکشن کو جس کا کوئی حاصل نہ ہو, ہم کہتے ہیں نا کہ بحث برائے بحث, آپ بحث کریں لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال اس پہ جو ہے نا یہ ڈسکشن تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ریئل ٹرم آپ کو جو ہے نا کوئی, نہ آپ گورنمنٹ کو کنونس کر پاتے ہیں, نہ ہی ہم اس کی جو ہے پالیسیز میں چینج لا پاتے ہیں. بس ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں اینڈ دین اس کا کوئی جو ہے ہمیں رزلٹ نہیں ملتا. تو اس کو ہم جو بیسیکلی کہتے ہیں آئیوری ٹاور. ٹھیک ہے. عملی دنیا سے بے خبر ہونا. ٹھیک ہے. پریگمیٹک اس کا اینٹونم آ جائے گا. آگے چلتے ہیں. اچھا, ایک ہم نے بیڈ ان کی پالیسی دیکھ لی, ایک بیڈ ہیبٹ جو وہ ریپیٹ کر رہے تھے وہ دیکھ لیا کہ ہم نے کہا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اب ایک دوسری بیڈ ہیبٹ جو ریپیٹ کی ہے اس بجٹ میں بھی, وہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیر از این انکریمنٹ آر گیون ٹو دا واسٹ بیوروکریٹک مشینری. جو بیوروکریسی ہے اس کی سیلریز میں اراؤنڈ 7% تک جو ہے وہ انکریز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف آن پیپر ہے. اس کے علاوہ مزید جتنی بھی کنسیشن یا پھر جتنے بھی بوسٹ ملیں وہ آپ کو جو ہے ان کی جو ہے اور مزید لگژریز میں آ جاتے ہیں. سم آف دا سیلری انکریزز کین ناٹ ایون بی مینشن پبلکلی. ٹھیک ہے. تو
اس سیکٹر کو بہت زیادہ فائدہ دیا. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم نے بیوروکریٹک مشینری پہ انویسٹ کیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ نے جو فزیکل اسپیس جنریٹ کیا تھا وہ آپ نے ایک ایسی پریولیج کلاس کو ہی پرووائڈ کر دیا. آپ نے سٹیزنس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں, آپ نے پبلک کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں, آپ نے ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں سوچا ہی نہیں. if you claim to become a welfare state, if you strive to become a welfare state, تو یہ وہ چند ایریاز ہیں جن میں آپ کو انویسٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے ڈپارٹمنٹس یا جو ہمارے انسٹیٹیوٹس یا جو ہمارے ادارے ہیں جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں انہی کے مزید انکریمنٹس لگ رہے ہیں, یا تو کیا یہ بجٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ ایک کرٹیسزم ہے جو عارفہ نور جس کی طرف ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جس کی طرف ہماری اٹینشن بلڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آرگیومنٹ ان کا بیسیکلی یہی ہے کہ ہڈن سیلری ہائکس ہیں فار دا بیوروکریٹس کنزیوم فسکل اسپیس دیٹ کوڈ بینیفٹ آرڈنری سٹیزنس, جو ہم نے بھی بات کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں بیوروکریٹ. آئی ہوپ اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس اسپائرنٹس ہیں تو بیوروکریٹک کا تو آپ کو مطلب پتہ ہوگا. any job or anything related to the system of government marked by complex procedures and rigid hierarchy. یہ کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, جب آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا بیوروکریسی کی تو اس کے اندر یہ کچھ چیزیں آتی ہیں, ہائرارکی بھی اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سرکاری نظام کو کہتے ہیں بیسیکلی, اور اس کا اینٹونیم آ جاتا ہے لین یا اسٹریم لائن. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا بات کرتی ہیں, بٹ ایون دوز ہو کین فائنڈ نو فالٹ ود دا ٹیکس ریلیف کین ناٹ پریز دا بجٹ. وہ کہہ رہی ہیں کوئی بھی اس بجٹ کو پریز نہیں کر سکتا. وائی؟ فار بینگ one that will stop the decline, help the shift to sustainable growth. بیکاز وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی طور بھی یہ بجٹ سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. جو آپ کو ریلیف نظر آ رہے ہیں وہ بڑے شارٹ ٹرم ریلیفس ہیں, وہ ان سے بس تھوڑے عرصے کا آپ کو فائدہ ہوگا, اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ ایک اور چیز پہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ جو کامنٹیٹرز ہیں یا جنہوں نے بجٹ پریزنٹ کیا, جو منسٹرز پریزنٹ کرے, تو بار بار اس بجٹ کو ٹرانسفارمیٹیو بجٹ کے نام سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے یا بول رہے تھے کہ اٹس اے ٹرانسفارمیٹیو بجٹ. ٹرانسفارمیٹیو کا پہلے ساتھ ہی میننگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹرانسفارمیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ causing a major and far-reaching change in form, nature and outlook. Do you think that this budget is going to bring all of this, a far-reaching change? فارم, نیچر اور آؤٹ لک میں کوئی چینج آپ کو لگتا ہے کہ آئے گی؟ نہیں آئے گی, بیکاز وی ہیو ریپیٹڈ دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ اوور اگین. اگر ہمیں کوئی تھوڑا بہت ریلیف نظر آ بھی رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ پہلے حالات اتنے برے تھے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ریلیف بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریلیف کنسیڈر کریں ہم اس کو. سے فار ایگزامپل اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج رات کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ 100 روپیز کا پیٹرول ہے, ٹھیک ہے, اور کل صبح اٹھتے ہیں تو پیٹرول کی پرائسز گورنمنٹ جو ہے وہ 400 روپیز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب پرسوں تھرڈ ڈے جو ہے نا گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز پھر کم کر کے 200 روپے کر دیتی ہے. اب آپ نے 400 سے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ نے 100 سے کمپیریزن کرنا ہے؟ 100 کے کمپیریزن میں تو ابھی بھی آپ نقصان میں. تو اب ہمارا جو اسکیل ہے نا جس سے ہم میئر کریں کہ بجٹ اچھا ہے یا نہیں اچھا, یا ریلیف اچھا ہے یا نہیں اچھا, وہ اسکیل جو ہے ہمارا ڈسٹرپٹڈ ہے, وہ اسکیل صحیح نہیں ہے. ہم پچھلے سال سے کریں یا کچھ سالوں سے کریں, وہ پہلے ہی ڈسٹرپٹڈ بجٹ تھے, ان کے سامنے یہ ہمیں جو ہے نا بہت اچھی کامیابی لگ رہی ہے. And this is what Arfa Noor says. This is not my analysis. I'm just trying to explain what she said. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا ہم نے بالکل بھی. اچھا جی, آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ how much of this will be discussed in detail is unclear, for there are but 2 weeks for a debate in parliament. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ ڈبیٹ کی جاتی ہے فار 2 weeks. ٹھیک ہے, تو ابھی پارلیمنٹ میں 2 week اور ڈبیٹ ہوگی, اس پہ شاید کچھ چینجز آئیں. اور کیا آپ کے لیے ایک سوال ہے, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹس جب ہوتی ہیں اس کے کوئی اثرات آتے ہیں یا اس سے کوئی چینجز آتی ہیں, اسپیشلی اگر اپوزیشن کرتی ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹس یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکے ہیں. اس میں ڈبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سنتے بھی نہیں ہیں اینڈ دین کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا. تو وہ جو 2 week کی ڈبیٹ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا چینجز آتی ہے. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ خوب تبصرے ہوں گے, اب ہر ٹیلی ویژن جو ہے اس پہ ڈبیٹ کرے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم ویسے بھی ہر انسان یا براڈ کاسٹر بن گیا, سب کے پاس فونز ہیں, سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, سب اپنے تبصرے پیش کریں گے. یہ ساری چیزوں کے باوجود, in other words, there is a likelihood of the kind of growth needed to provide employment, economic mobility to a growing populace. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد کیا ہم یہ سب کچھ اٹین کر پائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. A populace that is far from
healthy and well educated. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پاکستان انویسٹ نہیں کر رہا ان دو چیزوں میں, اس وجہ سے اس کو اس میں گروتھ کے چانسز جو ہے نا وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں. پاپولس کا ورڈ ہم نے پڑھا, اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی میموری میں ریٹین کرے. یہ اٹس بیسکلی یوز فار عوام, لوگ, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتی ہے جو آپ کی کلاس عام عوام ہوتی ہے نا, آپ کی عام عوام ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی ایلیٹ کلاس, ٹھیک ہے, لوور کلاس آپ کہہ لیں, لوور مڈل کلاس آ جائے گی, اس میں پاپولس آ جاتے ہیں, جس میں اینڈ دین ایک کلاس اس کے اوپر بھی ہوتی ہے جو اس کا انٹرنم ہے, رولنگ کلاس اینڈ دی ایلیٹ کلاس. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جب پیپل آف پاکستان کے پرسپیکٹو میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے پاپولس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر اچھا الٹرنیٹ ہو جائے گا. ایک آرگیومنٹ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ تاکہ ہمارا یہ ڈسکشن وائز ہو. وداؤٹ ریئل ڈبیٹ اور انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سسٹینیبل گروتھ ریمینز امپاسبل. دس از واٹ شی از ٹرائنگ ٹو سے. اب آپ نے جب بھی یہ بات کرنی ہے نا پاکستان کی ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر, تو یہ آپ کا بیسکلی کیا ہے, یہ آپ کی کیس اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ ایک چھوٹا سا نسخہ میں آپ کو ساتھ ہی بتاتی جاتی ہوں, ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے تو اسی میں بات ہو جائے گی. آپ اپنے سامنے جو آپ کی اسٹڈی ٹیبل ہے, یا آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یا جس بھی کارنر میں پڑھتے ہیں, وہاں پہ سامنے ایک اسٹیکی نوٹ لگایا کریں. جو بھی ہم آرٹیکل یا تو آپ خود پڑھ لیں, اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام لکھیں. سے فار ایگزامپل آپ نے اپنے اس پہ لکھنا ہے عارفہ نور, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے نیچے ان کا یونرا یا جس بھی تھیم پہ وہ زیادہ تر لکھتی ہیں وہ لکھ دینا. ٹھیک ہے, ابھی بس اتنا کرنا ہے. اسی طرح کرتے 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 آپ کے پاس کیس اسٹڈیز کے یا آپ کے پاس ریفرنسز کی ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی. اب آپ نے اس کو کنفائن نہیں کر دینا کہ میں یہ صرف اور صرف انگلش ایسے میں ہی لکھوں گا. نہیں, آپ نے اس کو انگلش ایسے, پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, جینڈر اسٹڈیز, کرمنالوجی, پولیٹیکل سائنس, وچ ایور سبجیکٹ یو وانٹ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ایز اے ریفرنس. ٹھیک ہے, اور اب آپ کو کوئی لمبی چوڑی کرامنگ کی ضرورت نہیں. آپ کو کیا, آپ یہ چیز دوبارہ سے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے اپنے الفاظ میں کہ عارفہ نور یہ کہتی ہیں کہ وداؤٹ ریئل ڈبیٹ آن انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن ہیلتھ سسٹینیبل گروتھ ریمینز امپاسبل. So this is how you generate content, this is how you generate critical analysis, this is how you generate case studies. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. آگے وہ کیا کہتی ہیں کہ what will this mean domestically? Economists and other experts are best placed to answer the question, but what some of us economic illiterates fear is that the young, unemployed and resentful populace will continue to push back against the state. At places it will be in a shape of militancy, at others an angry, alienated and sullen citizenry, and in still others a population waiting for another chance to protest. اب آپ ایک اور چیز میں بھی بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ آپ ان کا ریٹن ایکسپریشن دیکھیں. دس از آل کرٹیسزم, دیر از نو گالی گلوچ, دیر از نتھنگ لائک آپ کسی کو بہت بیشنگ نہیں کر رہے, لیکن لکھنے کا انداز کتنا اچھا ہے کہ آپ کا ایک کرٹیسزم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ بڑے نیچرلی اس کو جو ہے نا فلو آ رہا ہے. اب یہ آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ پہلے دن آپ ایسا لکھ سکیں, ایسا نہیں ممکن. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ جب بار ڈیلی بیسس پہ صرف ریڈ بھی کیا کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کو ایسا لکھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ کیا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جب ہمارا بجٹ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, جب ہم عام سٹیزنس کو, لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کو ہم بینیفٹ نہیں کر رہے, تو اس کے ریئیکشن میں کیا ہوگا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام بس خاموش بیٹھی رہے؟ عوام اٹھے گی, وہ ملیٹنسی شو کرے گی, وہ پروٹیسٹ کرے گی. ینگ جو یوتھ ہے ہماری وہ ایلینیٹڈ فیل کرے گی. ایلینیٹڈ سے مراد یہ کہ ایلین, آپ کسی معاشرے میں اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کریں, آپ کو لگے کہ میں اس معاشرے کا پارٹ ہی نہیں ہوں. جیسے ایک ایگزامپل فیلڈ اسٹیٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, تو فیلڈ اسٹیٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایک ایسا ملک یا ایک ایسی اسٹیٹ جو ایکسکلوسیو ہے, جو انکلوڈ ہی نہیں کرتی. تو جب آپ کی یوتھ کو لگے گا کہ وہ ایلینیٹڈ ہے, تو آپ اپنی اسٹیٹ کو ان اے لانگر ٹرم سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں دیکھ سکتے. دس از گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ اسٹیٹ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ویلیو دا پاپولس آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بات آ جاتی ہے, دس از ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. یہ بھی بڑا اچھا ورڈ ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. Time and again people have written on the link between the youth pulse and socio-economic changes in the recent decades in Pakistan and the politics that is now pressuring its traditional form. اب وہ اس کی کچھ ایگزامپلس دے رہی ہیں کہ کیا یہ صرف ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا ہوگا؟ نہیں, اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. جیسے کہ ہم نے کے پی میں پروٹیسٹ دیکھے پی ٹی ایم کے, دین ہم نے بلوچستان میں انسرجنسیز دیکھی, دین ہم نے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل انسرجنسیز دیکھی. تو یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ تو پورے ہو ہی نہیں رہے. جب آپ ان یوتھ میں انویسٹ نہیں کر رہے, جب آپ اپنے سٹیزنس میں انویسٹ نہیں کر رہے, تو آپ ان سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نہ نکلیں, وہ پروٹیسٹ نہ کریں؟
ٹھیک ہے. اس کے اندر انسرجنسی کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے, آئی ہوپ آپ سب کو یہ آتا بھی ہوگا. بغاوت کرنا کو انسرجنسی کہتے ہیں, اور اس کا اینٹونیم ہوتا ہے سبمٹ کر لینا, کسی چیز کو تسلیم کر لینا یا مان لینا. اور انسرجنسی کا ان اٹ سیلف مطلب ہوتا ہے کہ ریوولٹ کرنا, بغاوت کرنا, لڑنا, باہر نکلنا, پروٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا بات ہو رہی ہے, آگے کہہ رہے ہیں کہ دیر آر پارٹیز, موومنٹس اینڈ اسٹرگلس دیٹ آر اسینشلی انٹرسٹڈ ان ڈیمانڈنگ اور نیگوشیٹنگ فار مور رائٹس. ٹھیک ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے, یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی سے. آتھرز پرسپیکٹو کیا ہے کہ بیلنس, the author explained rigidity as a consequence of a state bad faith, not inherent stubbornness. اب وہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو عوام ہے, جیسے ہم اکثر پروٹیسٹ کے بعد یہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اب جو بھی آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی اپوزٹ پارٹی کے پروٹیسٹ کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ اس لیے, یہ تو اسٹبن ہے, یہ شاید انہیریٹڈ ان کا ایک بیہیویئر ہے, یا ان کو وراثت میں ملا. ایسا نہیں ہے. آپ جب پالیسی ریپیٹ کریں گے تو آپ ریئیکشنس کو بھی ریپیٹ ہوتا دیکھیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کی پالیسی بھی ریپیٹ ہو رہی ہے, اور وہ پالیسی سوٹ نہیں کرتی, وہ آپ کے ملک کو کی بہتری کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ریجڈ ہونا, ریجڈیٹی سے مراد ہے کہ سختی ہونا, دا کوالٹی آف بینگ انفلیکسیبل, ان ییلڈنگ, فرملی ریزسٹنٹ ٹو چینج. ٹھیک ہے جی. آگے آ جاتے ہیں. As many of them, for a number of reasons, the state has become a bad faith actor. ٹھیک ہے, and because the state is not willing to transform the economy, it is using heavy-handed tactics such as blatant الیکشن ریگنگ اینڈ وائلنس. جب وہ اکنامک پراسپیرٹی لا نہیں پاتی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ, تو وہ پھر اس طرح کے حربے آزماتی ہے ٹو فائٹ بیک اور ٹو ریٹین دیئر پوزیشن ان پاور. تو یہ ساری باتیں ہوں گی. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آرگیومنٹ کیا ہے. وین اکنامک ٹرانسفارمیشن فیل, جب اکنامک ٹرانسفارمیشن فیل ہو جاتی ہے تو بیسیکلی اسٹیٹ ریزورٹ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتی ہے, وہ مختلف حربے آزماتی ہے which are basically undemocratic. ٹھیک ہے. بلیٹنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلیٹنٹ سے مراد ہوتا ہے کہ کھلم کھلا, واضح, بے شرمی سے. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ آ جائے گا ہمارے پاس کوورٹ, شرم سے. ٹھیک ہے, بالکل اس کا اپوزٹ آ جائے گا. پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ فرام دس پرسپیکٹو دا بجٹ از نیدر گڈ nor desirable. It is simply indicates that the state and the ruling elite will continue to suppress people at large, beat them into submission, and this is not about budgeting exercise, but a larger and long-running battle between the people and the state. It is hard to tell when it will end. ٹھیک ہے جی. سو وہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہیں عارفہ نور ہمیں اس کا پورا جو ایک ہمارے پاس آتا ہے مین آئیڈیا جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اس بجٹ کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسکلی جب عوام اس کو قبول نہیں کرے گی نا, اور جب وہ پروٹیسٹ کرے گی تو پھر وہ گورنمنٹ اس کو سبمٹ کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے گی, اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ کب اینڈ ہوگا. سبمیشن سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی اطاعت کریں, کسی چیز کو مان لیں, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آپ ریزسٹ کریں یا ڈیفائنس کریں. ٹھیک ہے جی. دس از اٹ. اور آئی ہوپ آپ کو آج کا آرٹیکل پسند آیا ہوگا. بجٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ آنے والے دنوں میں کسی ایگزام میں بیٹھنے والے ہیں تو بھی سوال آئے گا ضرور, اور اگر آپ نے اکانومی آف پاکستان کو سمجھنا ہے یا پھر آپ فیوچر میں آنے والے CSS PMS میں کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی اس کو پریپیئر کریں. اس کو کل کے لیے, لاسٹ ڈے کے لیے مت چھوڑیں, کیونکہ اب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو دس واز دا کرٹیسزم آن بجٹ نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بجٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل ملے کہ کون سے جو ہے وہ ایریا میں انکریز آیا ہے, کس میں ٹیکس پڑا زیادہ لگا ہے, یا کس کا ٹیکس ریلیف ملا ہے کس ایریا کو, تو اس کے لیے آپ جو ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. ہم آپ کو ایک کمیونٹی میں ایڈ کریں گے جہاں پہ آپ کو تمام تر انفارمیشن, تمام تر بجٹ ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. اللہ حافظ.